दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में कितनी तेज़ी से बदलते जा रहे थे। यूं ही कैलेंडर को देखते हुए तानिया को एहसास हुआ कि शयान को सखर गए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, और इस तमाम अरसे में शयान की सूरत देखना तो दूर, इसने शयान की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। हालांकि इसका बहुत दिल चाहा कम से कम एक बार तो इसे फ़ोन कर ले, मगर इसने सख्ती से खुद को रोक लिया। इंटरकॉम की बीप पर इसका ध्यान बटा। हेलो। इंटरकॉम का बटन प्रेस करते हुए इसने कहा, मैडम मिस फ़ाइज़ा आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ, अंदर भेजो और चाय भी। तानिया फ़ाइज़ा की यूं ऑफिस आने की वजह सोचने लगी। चंद लम्हों बाद फ़ाइज़ा एकदम से इसके ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और आते ही बोली, शयान के फादर को हार्ट अटैक हुआ है। तानिया कितनी ही देर कुछ बोल ना सकी, फिर कोशिश करके इसने खुद को हिलने पर आमदा किया। वो ठीक है, समझो जान बची है। अब इनकी कंडीशन कैसी है? अभी तो सुबह इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। परसों रात से तो आईसीयू में थे। तानिया को ख्याल आया वो जब से आई है खड़ी है। अच्छा, बैठ तो जाओ। नहीं, वो खड़ी रही। मैं अस्पताल जा रही हूँ, रास्ते में तुम्हारा ऑफिस आया तो सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तानिया ने जल्दी से कहा, फिर तारिक साहब को बुलाया और फाइल समेटने लगी। यस मैडम। ज़रा देर के बाद वो आए। तारिक साहब, ये फाइल मैंने देख ली हैं। जैसे ही पापा फैक्ट्री से आए साइन करवा लीजिएगा, और अगर पापा मेरा पूछे तो कह दीजिएगा ज़रूरी काम से गई हूँ, 1 डेढ़ घंटे में आ जाऊँगी। इसने फाइल्स इनको पकड़वाई और बैग, मोबाइल और चाबियां उठाई। फ़ाइज़ा को अपने पीछे आने का इशारा करती बाहर निकल गई। फ़ाइज़ा के बैठते ही इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कौन से अस्पताल में है? आगा खान। शयान को पता है, अंकल को हार्ट अटैक हफ्ते की रात को हुआ था, और शयान हर वीकेंड पर कराची आता ही है। अंकल को अस्पताल भी वही लेकर गया था। तानिया ने हैरत से इसे देखा। शयान हर वीकेंड पर कराची आता है? हाँ, फ़ाइज़ा ने कहा। बहुत परेशान है वो बेचारा। मुझे तो डर है कहीं खुद बीमार ना पड़ जाए। अंकल से मोहब्बत भी तो बहुत करता है। परसों रात से अस्पताल में है, एक पल के लिए नहीं सोया, ना खाने पीने का कुछ होश है। फ़ाइज़ा, क्या वाकई शयान हर वीकेंड पर कराची आता है? हाँ बाबा, हर वीकेंड पर। वो तानिया की बार बार की तकरार से उलझ गई। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो और बात है, वरना वो अपनी रूटीन नहीं बदलता। कमाल है। वो विंडो स्क्रीन के पार देखकर बोली। फ़ाइज़ा को एकदम ख्याल आया और वो तेज़ी से इसकी तरफ मुड़कर बोली, क्या वो तुमसे नहीं मिलता? तानिया ने तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिला दिया। फ़ोन तो करता होगा। इस बार तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। फ़ाइज़ा चुप सी हो गई। वाह शयान साहब, पास थे तो जलाते थे, दूर गए तो राख कर डाला। इस पर क्या शाने बेनियाजी है कि मुड़कर खबर तक ना ली। मगर क्या मेरे रत जगे इतने ही बेअसर थे कि तुम्हारी नींद ना उड़ा सके? इसकी आंखों में चुभन होने लगी तो इसने डैशबोर्ड पर रखे सनग्लासेस उठाकर आंखों पर लगा लिए। चोट तो लग चुकी थी, अब जख्म दिखाने का क्या फ़ायदा? गाड़ी अस्पताल के सामने रुक गई। फ़ाइज़ा ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और उतरने लगी तो ध्यान आया वो अभी तक अपनी सीट पर है, और उसने इंजन भी बंद नहीं किया तो पूछा, तुम अंदर नहीं आओगी? तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, वो सामने देखते हुए बोली, और फ़ाइज़ा के उतरते ही गाड़ी भगा ले गई। काफ़ी देर तक बेमकसद शहर की सड़कों पर गाड़ी भगाने के बाद भी खून के उबाल में कमी नहीं आई तो तक कर इसने घर के रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। घर में दाखिल होते ही इसकी नज़र मुलाजिमा पर पड़ी तो इसे पुकार कर कहा, खदीजा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर वो रुकी नहीं और सीधा अपने रूम में आ गई। जज्बाती टूट फूट के बाद अब इसके हिसाब शिकस्ता होने लगे थे। इस पर ही जान तारी था। दरवाज़ा लॉक करके इसने हाथ में पकड़ी हर चीज़ बेड पर फेंकी और खुद कारपेट पर घुटनों के बल गिर पड़ी। हौले हौले लरजते खुद कलामी करने लगी थी। मेरा एतबार तोड़ने की तुम्हारे पास कोई वजह नहीं थी शयान। अगर कोई वजह होती तो तुम मुझसे लड़ते, मुझे इल्ज़ाम देते, मगर तुम तो बिना कुछ कहे ही पलट गए। लफ्ज़ों का आज़ार दे जाते। मैं कब तक तुम्हारी खामोशी सुनूं? कुछ तो बोला होता शयान। मैं समझा देती खुद को कि तुमने धोखा दिया है, मगर अब क्या करूं? खुद को कैसे समझाऊं? अब इसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। दर्द से फटते अपने सर को दोनों हाथों से पकड़े इसका गला रौंद गया। कसूर तुम्हारा नहीं, गलती मेरी है। मैंने क्यों तुम पर एतबार किया? मैंने क्यों तुमसे मोहब्बत की? क्यों मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ? जब साथ ही नहीं देना था तो तुम क्यों मेरे पास आए? अगर जाना ही था तो मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिल में आने का तुम्हारा क्या हक था? पास आकर दूर जाने का, झलक दिखाकर छुप जाने का खेल बहुत बार खेला होगा। वो अब चिल्ला रही थी। बहुत सौ को तड़पाया होगा, बहुत होंगी जो तुम्हारे लिए रोई होंगी, मगर मैं तानिया फ़ारूकी हूँ, इन बहुत सी लड़कियों से बहुत अलग। मुझे तड़पता देखने की तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी शयान। ना मैं तड़पूंगी ना रोऊंगी। तुम वो नहीं जिसके लिए मैं खुद को बर्बाद कर लूँ। वो कह रही थी कि वो रोएगी नहीं, मगर वो फूट फूट कर रो रही थी। सूरज ढल चुका था और कमरे में अंधेरा उभरने लगा था।
لیکن تانیہ نے لائٹ چلائی نہ ہی پردے سمیٹے۔ وہ بے حس و حرکت اوندھے منہ کارپیٹ پر سمٹ کر لیٹی تھی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، بال بے ترتیب ہو رہے تھے، بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اس کے سر میں درد کی تیز لہر اٹھی تھی۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیڈ کے دراز سے پین کلر ہی نکال لے۔ پھر کچھ وقت ہی سہی مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف گئی۔ ٹیبل کے سہارے سے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر دراز کھول کر پین کلر نکالی اور 2 گولیاں پانی کے ساتھ لے کر گلاس سائڈ پر ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سو جائے مگر آنکھوں میں درد اتنا زیادہ تھا کہ بند کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ چت لیٹی نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح شاور لے کر ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سوجے ہوئے تھے۔ نہانے سے چہرے کی پرمردگی تو کم ہو گئی تھی مگر زردی جھلک رہی تھی۔ اس حالات میں سب کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا۔ آخر کار وہ ڈرائنگ روم میں آ ہی گئی۔ عمیر عزیز تو کالج جا چکے تھے اور دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نور الہدیٰ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی اور جب سے تانیہ نے آفس جانا شروع کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی تھی۔ نور الہدیٰ اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا۔ ان کے تاثرات بھی نور الہدیٰ سے مختلف نہیں تھے۔ بہادر، میرے لیے چائے لے آؤ۔ سلائس پر بٹر لگاتے ہوئے وہ خود کو نارمل پوز کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مریم اس کے پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ کو بھی اندازہ تھا کچھ بھی نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جیسے ابھی بھی بہادر چھوڑ گیا تھا، سیب لے کر بولی۔ اب تو ٹھیک ہوں مگر طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا، پھر جو ٹیبلٹ لے کر سوئی ہوں تو 1 گھنٹہ پہلے ہی آنکھ کھلی ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں کل سارا دن کمرہ نشین رہنے کی بھی وضاحت کر دی۔ مجھے ابھی بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جی ماما، وہ ان کی تاکید کے جواب میں بولی۔ مریم تو قدرے مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگی مگر نور الہدیٰ مستقل اسے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا مگر ان کے اس طرح دیکھنا تانیہ کو پریشان کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ آرام سے ناشتہ کرتی رہی۔ آخر انہوں نے تانیہ پر سے نگاہ ہٹا لی۔ میرا خیال ہے آج تم آفس مت جاؤ، گھر پر ہی آرام کرو۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس نے کہا۔ نور الہدیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس آ کر اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف کیا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے مگر اس وقت تکلیف اور بھی زیادہ ہوگی جب تم اپنی تکلیف مجھ سے چھپاؤ گی۔ وہ جھکے اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ان کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے تانیہ حیران ہو رہی تھی۔ نہ اس نے کچھ کہا نہ پاپا نے کچھ پوچھا۔ انہیں پھر شک کیسے ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے؟ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور جب یقین ہو گیا کہ نور الہدیٰ چلے گئے ہیں تو لاؤنج میں آ کر وقت گزاری کے لیے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ مریم کہیں جانے کی تیاری میں لاؤنج سے ہو کر گزری۔ تانیہ نے دور سے ہی انہیں بائے کہا۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا۔ پھر کچھ سوچتی نظروں سے گلاس وال کی دوسری طرف تانیہ کو دیکھ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور لاؤنج میں آ گئی۔ کچھ خاص پروگرام دیکھ رہی ہو؟ نہیں، فوراً سیدھے ہو کر اس نے ٹی وی کی آواز کم کر دی۔ تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ اس کے ساتھ بیٹھتے بولی۔ کہیں؟ وہ ہم تن گوش ہوئی۔ بات تو کوئی نئی نہیں ہے پر عروسہ کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ میں بہت واضح انداز میں اسے کہہ چکی ہوں کہ تم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو۔ مگر وہ کہتی ہے شادی نہ صحیح منگنی تو کی جا سکتی ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی اس کی بات پسند آئی ہے۔ فی الحال منگنی کر دیتے ہیں، پھر جب تم ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو جاؤ تو شادی کر دیں گے، اور کیا پتہ ایک بار عنصر کے ساتھ رشتے میں بند کر شادی کا فیصلہ تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ پھر اسے چپ دیکھ کر بولی۔ چپ کیوں ہو؟ کچھ تو بولو۔ کیا بولوں ماما؟ وہ ہنسی۔ پل صراط پر ٹھہروں یا ہٹ جاؤں کچھ حاصل نہیں ہوگا، پر شاید کچھ گنوانا بھی نہ پڑے، لیکن اگر گزر جاؤں تو سب گنوا دوں گی، مگر شاید تب بھی میرے ہاتھ خالی نہیں رہیں گے، بن مانگے ہی صحیح، لیکن زندگی کچھ عطا تو کرے گی۔ پر نفع کس میں ہے اور نقصان کہاں؟ حساب کروں گی تو ہی پتہ چلے گا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ آپ چاہتی ہیں نا میں شادی کر لوں؟ ہاں، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ پتھر میں چونک تو لگی تھی، اس کی بات پر مریم نہال ہو گئی۔ بس اب چاہے تم کچھ بھی جواب دو، میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ تم شادی کے بارے میں سوچنے کو تیار ہو گئی ہو۔ تانیہ انہیں خوش دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ جانے سے پہلے کتنی ہی دیر تک وہ اسے خود سے لپیٹ کر پیار کرتی رہی۔
اس نے کہہ تو دیا کہ سوچے گی، پھر کچھ سوچنے کی کوشش میں وہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا اسے کچھ احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ کسی نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر مڑی اور اپنے برابر بیٹھے عمیر کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر چونکنا پڑا۔ وہ یونیفارم بدل چکا تھا، جس کا مطلب تھا اسے کالج سے آئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ بیٹھے بٹھائے کھو جانے کی عادت یا دادا جان کی ہے یا پھر پاپا کی؟ آپ نے یہ عادت کب سے اپنا لی؟ اتنی دیر سے آپ کو آواز دے رہا ہوں پر آپ ہیں کہ کچھ سنتی ہی نہیں۔ میں کچھ سوچ رہی تھی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ عزیز کہاں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اور دادا جان بھی وہی ہیں۔ چلو پھر۔ وہ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ آپ ہی صبح بتا دیا ہوتا آپ چھٹی کرنے والی ہیں، میں بھی کالج نہیں جاتا۔ بہت اچھا کیا میں نے جو صبح نہیں بتایا، ورنہ بیکار میں کالج بنک کرتے۔ وہ عزیز کو بولی تو عمیر ہنسا۔ یوں بھی اس کے ساتھ پورا دن بتانا آسان نہیں، وہ تو میری ہمت ہے جو اسے جھیل لیتا ہوں۔ سب ہنسنے لگے تو اس نے منہ بنایا۔ تم دونوں کیوں ہر وقت اسے چھیڑتے رہتے ہو؟ دادا جان روب سے بولے تو عمیر فوراً بولا، ہمیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیدائشی چھڑا ہوا ہے۔ اور پھر تانیہ کے ساتھ ہنسنے لگا تو عزیز بے چارگی اور روحانسا ہو گیا۔ روتے نہیں بیٹا، تم ان نامعقولوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ۔ وہ بھی ایک سہانی شام کا منظر تھا۔ گرم گھاس پر بھری ہوئی ٹرے تھامے وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی لان میں رکھی چیئرز کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی، جن پر براجمان اظہر فاروقی اور نور الہدیٰ دنیا و فہمیہ سے بے خبر نہ جانے کن باتوں میں الجھے تھے۔ ان دونوں نے ہی اس کی آمد کو محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ نور الہدیٰ تو اس وقت چونکے جب ٹرے رکھنے کے لیے جھکتے ہوئے اس کا کانسی دوپٹہ شانے سے سڑک کر گھٹنے پر رکھے ان کے ہاتھ پر آ پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دوپٹہ کندھے پہ ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں پکڑا کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار ایک دم ہی اپنے سامنے پھیلا لیا۔ وہ سن سی ہو گئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اظہر فاروقی نے اسے اپنی طرف کپ بڑھاتے نہ دیکھا ہو۔ نور الہدیٰ کو بھی ان کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ خود کو بولنے سے روک نہ پائے۔ بابا جان، وہ آپ کو کپ پکڑوا رہی ہے، اظہر فاروقی نے ذرا سا اخبار کا کونا نیچے کرتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا۔ ٹیبل پر رکھ دو نا بیٹا۔ اور پھر سے اخبار اپنے سامنے کیا۔ اس نے کپ ان کے سامنے رکھا اور اسی خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ ہر بار اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کی کیفیت اتنی ہی شدید ہو جایا کرتی تھی۔ نور الہدیٰ اس کی اس قدر حساسیت پر اکثر حیران اور کبھی کبھار تو پریشان ہو جاتے۔ اسے اس ٹرانس سے باہر لانے کے لیے نور الہدیٰ نے کپ اٹھا کر اس کے سامنے کیا اور اپنی عادت کے مطابق بشاشت سے بولے، کیا شام کی چائے پینا بھی چھوڑ دیا ہے؟ اس نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور سادگی سے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کپ لے کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ گھر میں بیکار بیٹھ کر کیا کرو گی؟ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ انہیں لگا اس کی حد سے بڑھتی ہوئی حساسیت کی وجہ تنہائی ہے۔ حالانکہ گھر میں بابا جان اور خود وہ موجود تھے، مگر نور الہدیٰ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اسے ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پاتے تھے۔ اور بابا جان گو کے ریٹائرڈ تھے، مگر الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا یونیورسٹی جانے سے اس کی تنہائی ختم ہو جائے گی اور پھر شاید اس کی جذباتیت بھی کم ہو جائے، مگر اس نے فوراً ہی ان کے خیال کو مسترد کر دیا۔ BA کر لیا ہے، کافی ہے، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ٹوک کر بولے۔ بس کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ بس کیا؟ وہ کبھی کبھار ہی بڑے پن کا روب جھاڑتے تھے اور جب ایسا کرتے بڑے آرام سے مرعوب ہو جاتی، جیسے ابھی ہو گئی تھی۔ وہ اسی لہجے میں بولے، میرا خیال ہے ایڈمیشن تو اوپن ہو چکے ہوں گے، میں کسی دن فارم لے آؤں گا، تم بس فل کر دینا۔ مگر ہادی بھائی، مجھے آگے نہیں پڑھنا، وہ منمنائی۔ کیوں؟ ان کا انداز ہنوس وہی تھا۔ مجھے کورس کی کتابیں اچھی نہیں لگتی۔ بڑا معصوم سا انداز تھا۔ نور الہدیٰ مسکرا دیے۔ پھر کیا اچھا لگتا ہے، بتاؤں؟ وہ اسی بھولے پن سے جوش میں بولی، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر شروع ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دور تک پھیلے آسمان کو دیکھا اور کہا، مجھے آسمان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس میں اڑتے بادل اور پرندوں کی چہکار، سورج کی کرنیں اور چاند کی چاندنی، پھول، تتلی، خوشبو، صحرا میں بہتی ہوا کی آواز، سمندر کی لہریں، سردی کا موسم۔ بولتے بولتے وہ اچانک ہنس پڑی، پھر انہیں دیکھ کر بولی، ہادی بھائی، مجھے زندگی اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنس پڑے، پھر وہ ایک دم سے چپ ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ پھر اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گھاس پر بابا جان کے قدموں میں بیٹھ گئی، جو لا تعلق سے اخبار میں گم تھے۔ انہیں متوجہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ اظہر فاروقی کے گھٹنے پر رکھ دیے۔ انہوں نے اخبار ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹ کونسل میں نیو اموز مسوروں کی نمائش ہو رہی ہے، میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے آخر میں اس کا لہجہ منت بھرا ہو گیا تھا۔
تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ جانا مجھے پسند نہیں۔ انہوں نے مکمل انکار نہیں کیا تھا۔ اسی سے حوصلہ پکڑ کر وہ بولی، مگر تھوڑی دیر کو تو جا سکتے ہیں بابا جان۔ یہ میری پہلی ایکسیبیشن ہے اور اس بہانے آپ میری پینٹنگ بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے سیٹل لائف اور لینڈ سکیپنگ کے علاوہ سی سکیپس بھی بنائے ہیں، اور کیلیگرافی تو میں نے پہلی بار کی ہے۔ پچھلے مہینے میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دیکھنا مقصد ہے تو آج ہی ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں۔ لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ کیا ہو جاتا اگر بابا جان اس کا دل رکھنے کی خاطر کچھ دیر چلے جانے کی حامی بھر لیتے؟ نور الہدیٰ نے تعصب سے سوچ کر انہیں دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں نیچے جھکا رکھی تھی، پھر بھی اس کی پلکوں پہ لرزتے آنسو نور الہدیٰ کو صاف نظر آئے تھے۔ نور الہدیٰ بے چین ہو کر اٹھے اور اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور اٹھ کر یوں ہی رخ پھیرے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں سمیت بیڈ پر چت لیٹے نور الہدیٰ کو اپنی کنپٹیوں پر نمی کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ بیٹھے، اپنے چہرے پر سے آنسوؤں کو صاف کر کے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور پوروں پر ٹھہری نمی کو دیکھنے لگے۔ جو آج تم یہاں ہوتی تو دیکھتی کہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے نہ بہہ سکے وہ 27 سالوں سے میرا چہرہ بھگو رہے ہیں۔ بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا، ضبط کا حوصلہ بڑھا لینا، آنسوؤں کو کہیں چھپا لینا، کانپتی ڈوبتی صداؤں کو چپ کی چادر سے ڈھانپ کر رکھنا، بے سبب بھی کبھی ہنسنا جب ہو بات کوئی تلخی کی، موضوع گفتگو بدل دینا۔ بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا۔ وہ تھکے تھکے سے اٹھے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ پورچ کی تیز روشنی میں تانیہ بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ پھر اظہر فاروقی چند لمحوں بعد اپنے پوتوں کے ساتھ نظر آئے۔ سنبھلنے کے لیے ہمیشہ ٹھوکر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھے اظہر فاروقی کو دیکھ کر انہوں نے سوچا۔ ہاتھ میں بکے پکڑے تانیہ نے ہسپتال کے انفارمیشن کاؤنٹر پر شایان کے فادر کا نام بتا کر ان کا روم نمبر پوچھا۔ روم نمبر 5۔ دبلی پتلی لڑکی نے کمپیوٹر سے چیک کر کے اسے بتایا۔ تھینکس کہہ کر تانیہ لفٹ کی طرف آئی۔ لفٹ سے نکلتے ہی تانیہ کو سامنے فائزہ آتی دکھائی دی۔ پاس آنے پر وہ بولی، کہاں جا رہی ہو؟ گھر، فائزہ نے جواب دے کر پوچھا۔ مگر پرسوں کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر کا کہہ کر تم تو غائب ہی ہو گئی تھی۔ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس نے کہا۔ فائزہ گھر جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے روم میں آ گئی۔ پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہی تانیہ نے شایان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کر کے وہ بیڈ پر لیٹے شخص کی طرف آ گئی۔ بیڈ کے ساتھ ہی رکھی میز پر بکے رکھ کر اس نے ہلکی آواز میں پوچھا، ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کافی بہتر ہے۔ اپنے پیچھے سے شایان کی بھاری آواز سن کر وہ سنبھل کر پلٹی، کوشش کر کے حیران ہوتے ہوئے بولی، تم؟ پھر کسدن مسکرائی، سوری میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ تبھی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی سبز آنکھوں والی عورت پر پڑی۔ اس نے فوراً انہیں سلام کیا اور فائزہ کی طرف دیکھنے لگی کہ ان کا تعارف کروائے گی۔ خود سے وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ شایان کی مدر ہے یا رشتہ دار۔ ایسا ہی سوال تانیہ کے لیے ان کی آنکھوں میں تھا۔ فائزہ نے دانستہ ان سوالوں سے آنکھ چراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں ہماری آواز سے انکل کی نیند خراب ہوگی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تو تانیہ اور شایان بھی آگے پیچھے باہر آ گئی۔ تانیہ فائزہ کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ شایان دیوار سے کمر ٹکائے سامنے کھڑا تھا۔ اتنی دیر میں پہلی بار تانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بلو جینز اور وائٹ شرٹ پہنے اس کا حلیہ رفع سا تھا۔ کالے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر پڑے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اپنے فادر کے لیے بہت پریشان ہے۔ تانیہ نے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ بہت اپسیٹ ہو؟ آخر اس نے بات شروع کی۔ ابو میری زندگی کا لازمی حصہ ہے، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر ان کی تکلیف نہیں۔ انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، تانیہ نے دل سے کہا۔ آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ بات بدلنے کو بولا۔ کچھ خاص نہیں۔ تو کرو نا، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ شادی کی بات کر رہا تھا۔ ویسے تو تم دونوں نے بہت مایوس کیا ہے، کریئر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، ورنہ میرا خیال تھا MBA کی ڈگری ملتے ہی تم دونوں ڈولی پر بیٹھ جاؤ گی۔ جان بوجھ کر اس نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے۔ اس خیال سے تانیہ کو اس پر غصہ آنے لگا۔ فائزہ بھی کچھ چڑ گئی۔ تم اپنا خیال چھوڑو اور انکل کا خیال کرو، کتنا ارمان ہے انہیں تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کا۔ یوں بھی عمر میں تم ہم دونوں سے ہی 3 سال بڑے ہو۔ پہلے تمہاری شادی ہوگی، ہمارا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ میں اس کی شادی تک انتظار نہیں کرنے والی۔ مطلب؟ فائزہ نے پوچھا۔
میں شادی کر رہی ہوں، وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے ہی بول گئی۔ زبردست! شایان کی آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی امید تانیہ کے دل میں تھی بھی تو اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ شایان کے چہرے پر خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کب کر رہی ہو شادی؟ بہت جلد، وہ جذبز ہو کر بولی۔ شادی میں بلاؤ گی نا؟ آف کورس، اور بھلا میری شادی تمہارے بنا ہو سکتی ہے؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو شایان بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ اچھا فائزہ، میں اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں شام کو فون کروں گی۔ بائے، وہ کہہ کر شایان کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے چلتی لفٹ کا انتظار کرنے کے بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ شایان کوریڈور کے بیچوں بیچ کھڑا اسے لمحہ لمحہ خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ فائزہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شایان، تم نے کبھی تانیہ سے محبت کی ہی نہیں۔ شایان نے اسے دیکھا اور بولا، محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو۔ پھر ہونٹ کاٹ کر بیچ میں ہی چپ ہو گیا۔ تب تو مجھے تم پر غصہ نہیں، ترس آنا چاہیے۔ محبت سے ڈر جانے والے کمزور شخص پر ترس ہی آ سکتا ہے۔ بول کر وہ رکی نہیں، آگے بڑھ گئی اور شایان وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں آپ سے ملتی ہوں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔